APS की रिपोर्ट के जो स्कूल के बच्चों को तशद्दुद करके उसको ज़ख्मी करके उसको मारे गए, उसका शोहदा के आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो हमारे तकरीबन 17,000 मिसिंग पर्सन है एक डेटे के मुताबिक। उन 17,000 मिसिंग पर्सन के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, इंसानी हकूक़ की कमीशन भी खामोश है। हमें इससे पहले मैं पाकिस्तान बार से आए हुए वकला जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और तमाम सूबों के बार एसोसिएशन से आए हुए तमाम पाकिस्तान से आए हुए वकला को खुशामदीद कहता हूँ। और बलूचिस्तान के तमाम मेल फीमेल वकला और जुडिशरी और शोहदा के लवाकिन को खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने 8 अगस्त 2016 की जो तजदीद रेफरेंस है उसमें शिरकत की। इसके साथ साथ मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने एक अच्छा किरदार अदा किया है जो 8 अगस्त के तजदीद रेफरेंस में शिरकत करते हैं। बाकी कुछ नाम लेना मुनासिब नहीं है, बाकी सब तमाम दोस्त जो पंजाब से आए हैं, सिंध से आए, इस्लामाबाद से आए, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ जो कि बार बॉडीज़ बार कौंसिल की तरफ से आए हुए हैं। असल में 8 अगस्त 2024 जो आज की मुनासबत से 8 अगस्त 2016 को तजदीदी रेफरेंस जो कि बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, क्वेटा बार एसोसिएशन ने मुनक़िद की है। अवल तो मैं 8 अगस्त 2016 की शोहदा की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला उन शोहदा के वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए। शोहदा के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में सूरत बकरा की आयत नंबर 154 में ज़िक्र है कि शहीद ज़िंदा है और वो शहीद हम आपके साथ शाना बशाना देख रहे हैं अभी भी। वो बाज़ मोहम्मद जाफर की सूरत में, वो कारशाह की सूरत में, जो दाऊद का कड़ या उन चप्पन वकड़ा जिनका नाम सब लेना मुनासिब नहीं है, उनकी शक्ल में हमारे साथ बैठे हुए हैं और ज़िंदा है। और शोहदा के बारे में इस्लाम में जो तस्वर है वो कि वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, लेकिन उनके वर्सा जो यहाँ पर फेसिंग कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनका क्या होगा। इस सिलसिले में कुरान मजीद की सूरत माइदा की आयत नंबर 34 में ज़िक्र है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। अब 56 वकला को कत्ल किया गया, एक इंसान को कत्ल करना जो है ना इंसानियत का कत्ल है, और 56 वकला को कत्ल करना उससे क्या कितना बड़ा गुनाह होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम जुडिशरी इस कुरान शरीफ की आयत को देखकर उसके बावजूद खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं। ये तमाम जुडिशरी के लिए एक सवालिया निशान भी है। अगरचे शोहदा को हमारी गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है, वो जन्नतुल फिरदौस में होते हैं, लेकिन अपनी दिल की तसल्ली के लिए हम ये तजदीदी रेफरेंस मुनक़िद कर रहे हैं ताकि हमारे दिलों में उनकी याद ताज़ा रहे। हम 8 अगस्त 2016 में जो 56 वकला और टोटल 70 जो शहीद हुए थे और इसमें 106 वकला जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनके वर्सा को भी सलाम पेश करता हूँ। मैं बतौर वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार कौंसिल पाकिस्तान के जो तमाम आए हुए थे उन्होंने तो तकरीरें की, लेकिन इसमें ये अमली काम होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान से जो आए हुए वकला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, लाहौर बार कौंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन यहाँ पर 8 साल गुजरने के बावजूद आज तक हम तजदीदी रेफरेंस ही मना रहे हैं। अमली काम आज तक हमने कुछ नहीं किया। अगरचे 6 अक्टूबर 2016 को जस्टिस काजी पैज़ीसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 10 सफ़हात पर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें तमाम रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को इंडिकेट किया था कि इनकी गलती थी और इनमें फलाना मास्टर माइंड था, वो मुलव्वस थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस असफ सईद कोसा ने उसको बगैर किसी कार्रवाई के दाखिल दफ्तर किया गया, जिसमें हमारे साबका
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر حامد خان ایڈوکیٹ صاحب نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے جو بلوچستان بار کونسل کی تمام وکلا کی طرف سے، جو کہ 4 سال سے وہ ریفرنس ریویو پٹیشن جو ہے نا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اب جب وکلا کی 56 وکلا کی شہادت کی ریفرنس ریویو پٹیشن جو ہے نا وہ 4 سال سے پینڈنگ ہو، اور آپ کو لگا ہو کہ ایک پٹیشن ججمنٹ آ جاتی ہے، دوسرا دن فائنل ججمنٹ نہیں بھی آ جاتا ہے، اور آپ ریویو پٹیشن کو اگلے دن فکس کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے جوڈیشری کے لیے پر سوالیہ نشان بھی ہیں، اور اس کو شرم بھی آنی چاہیے کہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ 56 وکلا کی پٹیشن 4 سال سے پینڈنگ ہے، اور ایک سیاسی پارٹی کا ایک ریویو پٹیشن جو ہے نا دوسرا دن لگ جاتی ہے، اس کی نمبر دیا جاتا ہے اور اس پر کارروائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے عدلیہ کے لیے بھی، ہمارے وکلا کے لیے بھی، اور تمام سوسائٹی کے لیے بھی۔ اگرچہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان سابقہ اور چیف جسٹس صاحبان، جس میں نعیم اختر افغان صاحب تھے، جسٹس اشم کاکڑ صاحب تھے، جسٹس کامران راکھیر صاحب تھے، جسٹس عبداللہ بلوچ صاحب تھے، جمال مندوخیر صاحب تھے، انہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر کے وکلا کی جو ورثہ تھے اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا کمپنسیشن اماؤنٹ دیا گیا، لیکن اس کمپنسیشن اماؤنٹ سے اس ورثہ کے زخم پر مرہم کا علاج نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کمپنسیشن سے اس کی ورثہ کو کچھ مالی امداد ملی۔ لیکن اس کے بعد بلوچستان کے وکلا نے پروونشل گورنمنٹ سے مل کر کے بیپ اور بلوچستان بار کونسل کی طرف سے ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے ایک پروسیجر بنایا جو مفت تعلیم دی جا رہی ہے 2008 سے 2024 تک۔ ان کے تمام بچوں کو مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں اس کی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ جہاں سے وکلا کی طرف سے جو ہو سکا وکلا نے اپنی طرف سے کیا، اور جن ججوں نے اس وقت کے جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان کی کاوشوں سے کچھ نہ کچھ ان کو ملا، لیکن اس کا زخم کا مرہم تو ابھی تک باقی ہے، اس کے ملزمان کی گرفتاری ابھی باقی ہے، اس کو ابھی تک کسی عدالت میں ان ملزمان کو نہ کٹہرے میں لایا گیا، نہ ان کو سزا ہوئی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے ہمارے عدلیہ پر۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ 8 اگست 2016 کی جو تنیاتی رپورٹ تھی وہ ایک پیپر نہیں تھا، ایک 100 پیج کا پیپر نہیں ہے، اس میں اگر پڑھا جائے، اگر آپ نیٹ نکالیں، وہ 100 پیجز کے جو پیپر ہے اس میں تمام ملزمان کا نام دیا گیا ہے، تمام رسپانسبل پرسن کا نام دیا گیا ہے، لیکن وہ پروونشل گورنمنٹ بھی اس پر خاموش ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پر خاموش ہے، اور عدلیہ تو خاموش ہے۔ جو سوموٹو ایک نمبر تھا 16/2016 وہ ختم ہو چکا ہے، جس کو چیف جسٹس ہم کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے، قاضی فیض نثار صاحب سے، جس نے خود یہ رپورٹ پیش کیا۔ اب ہونا چاہیے کہ اس جو رپورٹ تھا اس پر عمل درآمد کر کے اس ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اس ریویو پٹیشن کو ری اوپن کر کے اس پر ڈیٹ فکس کیا جائے۔ اگرچہ حکومت نے نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اور نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ بنایا، لیکن 8 اگست کے اس 56 وکلا کے ملزمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ یہ بنایا گیا تھا ان کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف، جیسے وکلا کی 56 وکلا کو تشدد کر کے، بم بلاسٹ کر کے، APS کے جو معصوم بچوں کے خلاف دھماکہ کیا گیا اور اس کو شہید کیے گئے، لیکن اس کا کوئی کارکردگی رپورٹ نہ 56 وکلا کی حد تک آیا، نہ APS کی رپورٹ کے جو اسکول کے بچوں کو تشدد کر کے، اس کو زخمی کر کے، اس کو مارے گئے، اس کا شہداء کے حد تک کوئی رپورٹ نہیں آیا۔ ان شہداء کا قصور کیا تھا؟ باز محمد صاحب کا قصور کیا تھا؟ طاہر شاہ صاحب کا قصور کیا تھا؟ دیگر وکلا کا قصور کیا تھا؟ ان کا کسی کے ساتھ نہ دشمنی تھی، نہ کوئی تنازع تھا، لیکن اس کو آئین اور قانون کی بالادستی سے روکنے کے لیے ان کو اس پر تشدد کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ حالانکہ قانون میں موجود ہے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، جہاں پر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے 56 وکلا کو شہید کیا گیا۔ 56 وکلا کو شہید کرنے کے باوجود ہم سیویلین کو، ہم کلائنٹ کو کیا بتائیں کہ ہم انصاف کہاں سے دیں گے، جب ہم خود اپنے وکلا کو انصاف نہیں دے سکتے۔ ان عدالتوں سے علی احمد خود صاحب کی بات ہے کہ یہ عدالتیں ابھی تک کام کر رہی ہے۔ 8 اگست
2016 کا جو واقعہ ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے چیف جسٹس بلوچستان اس دن جو ہے پبلک ہالیڈے کرتا، یہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ایک معتم کی شکل میں ہوتی، ایک رنج و غم ہوتا، لیکن یہاں پر وہی ریل بیل، وہی جیل بیل ہے، لیکن یہاں پر کوئی سچویشن اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اس سو موٹو ایکشن پر عمل کرائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ ڈیمانڈ بھی ہے، ہماری ریزولوشن بھی ہے کہ وہ تمام صوبوں کو جو سو موٹو پاورز تھے جس کو سیز کیا گیا تھا اس کے خلاف وہ سو موٹو پاور دوبارہ ریلیز کیا جائے، تاکہ ہر صوبے کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، اس کے تحت جہاں پہ بھی صوبے میں ناجائز بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو اس کے خلاف وہ سو موٹو ایکشن لے لے۔ لیکن آج تک بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہے، جو صورتحال ہے اس کے باوجود لوگ مر رہے ہیں، لیکن یہاں تک بلوچستان ہائی کورٹ بھی خاموش ہے، سپریم کورٹ بھی خاموش ہے۔ یہ ایک بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے، بلوچستان میں صرف ہم وکیل نہیں دیتے ہیں، ہم وکیل کے ساتھ ساتھ ایک سویلین بھی ہوتے ہیں، جب ہم کورٹ نکال لیتے ہیں تو سویلین بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تقریباً 17,000 مسنگ پرسن ہیں ایک ڈیٹے کے مطابق، ان 17,000 مسنگ پرسن کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ بھی خاموش ہے، سپریم کورٹ بھی خاموش ہے، انسانی حقوق کی کمیشن بھی خاموش ہے۔ ہمیں اس تمام باڈیز کی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے، پاکستان بار کونسل سے، تمام بار کونسل سے میں استدعا کرتا ہوں، ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ ان مسنگ پرسن کے خلاف ہمیں ایک آواز ہو کر اس کے خلاف، ایک مسنگ پرسن کے خلاف ایک ایکشن لینا چاہیے، ایک پٹیشن فائل کرنا چاہیے، تاکہ بلوچستان کے جو 17,000 مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ سکھ آسان دے سکے، تاکہ ان کی جو پیارے ہیں وہ اپنے گھروں میں پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پبلک ہالیڈے کی بات ہے، آج سے میں بلوچستان بار کونسل کی طرف سے 8 اگست میں کوئی ورکنگ ڈے نہیں ہوگا، اس کے تحت ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگرچہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، لیکن چیف جسٹس آف بلوچستان سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئندہ ہر 8 اگست میں پبلک ہالیڈے ہونا چاہیے، تاکہ تعزیتی ریفرنس میں جو ہے نا وہ اپنی آواز بلند کر سکے۔ ایک چیز، اگرچہ جوڈیشری نے شہداء وکلاء کے ملزمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، لیکن اس کی ساتھ اس وقت بحال ہوگی جب وہ اس حالات میں، اس موجودہ حالات میں جوڈیشری جو ہے نا وہ ان ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گئے، اور 8 اکتوبر 2016 کی جو رپورٹ ہے اس کو اگرچہ منظر عام پہ لایا گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اس سے ثابت ہوگا کہ ہم بنیادی حقوق جو آرٹیکل 25 میں دیے گئے قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، اس کے حد تک تمام سٹیزن ایکول ہے۔ پھر جب وکلا کی چپل وکلا کو شہید کیا گیا، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، باقی سویلین کا کیا حال ہوگا۔ اب پنجاب بار کونسل، KPK بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے اگرچہ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے لائر پروٹیکشن اور ویلفیئر ایکٹ 2023 پارلیمنٹ سے پاس کروایا، جو کہ میں اس کو داد دیتا ہوں صادق مومن صاحب کو، جو وائس چیئرمین KPK بار کونسل ہیں، جس نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا پنجاب بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل کی تعاون سے۔ وہ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا اگر قانون کی شکل میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی لاہور میں وکلا کے خلاف EDC کی FIR درج ہوتی ہے، مختلف FIR درج ہوتی ہیں، تو وہ لائر پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ میں گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام پاکستان میں جو لائر پروٹیکشن ایکٹ ہے، وہ ویلفیئر ایکٹ ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور ان وکلا کے خلاف FIR نہ درج نہ کی جائے، اور لائر ویلفیئر جو تھا جس کے بنیاد پر جو پارلیمنٹ نے پاس کیا اس کو بھی عمل درآمد کروایا جائے۔ دوسری بات ہے کہ وکلا نے اپنی طرف سے، بلوچستان کے وکلا نے، پنجاب کے وکلا نے، پاکستان کے بار کونسل کے وکلا نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، اس کا تک اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ دوسری بات ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اور بلوچستان بار کونسل کی طرف سے
جو اسکالرشپ ہم لائر کمیونٹی کو دے رہے ہیں LLM کی طرح, بیرسٹر ان لا کی طرح اور PhD کی طرح, جو اس میں تمام بلوچستان بار کونسل کی طرف سے تعاون سے ان کو ہم فری ایجوکیشن فارن کنٹریز میں دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ رولز ہم نے بنائے ہیں, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رول بنائے ہیں 2023 میں, اور بلوچستان بار کونسل کے جو رولز تھے 2020 کو اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے بلوچستان بار کونسل کی طرف سے جو ہمارے ڈومین میں آتی ہے وہ ہم نے سب کیا, لیکن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں چونکہ ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہمارا ادارہ ہے, پاکستان بار کونسل بھی ہمارا ادارہ ہے, دیگر صوبوں کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے مطابق جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تاکہ ان 56 وکلا جو شہید ہو چکے ہیں اس کے ملزمان کے تحت ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وقت کم ہے, مہمان زیادہ ہیں, اس وجہ سے میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا ہوں. بہت شکریہ, اور آخر میں تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا